अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ये हकीकत है कि आप अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन अपने हमसाए नहीं। इसलिए माशरती तरक्की के लिए हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर और उसके बाद भी बेशतर मौक़ों पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह पैगाम दिया था कि भारत एक कदम आगे बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। करतारपुर डिप्लोमेसी भी इसी पैगाम का ही एक हिस्सा थी, जिसका भारत को ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन मौजूदा हालात व वाक़यात और भारतीय बयानबाजी से लगता है कि करतारपुर डिप्लोमेसी भी भारतीयों की जो बिला वजह नफरत है, इसके जज्बे को ठंडा नहीं कर पाई। करतारपुर कॉरिडोर के इफ्तिताह के बाद न सिर्फ भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ आग उगली, बल्कि भारत ने यह भी कहा कि करतारपुर कॉरिडोर का ये मतलब न लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे या फिर सार्क कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। जबकि भारतीय आर्मी चीफ ने तो पाकिस्तान से सेकुलर होने का भी मुतालबा कर दिया कि अगर आप दोस्ती चाहते हैं तो अपने आप को सेकुलर कर लें। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के इस बयान पर भी अपनी कौम में फिर से पाकिस्तान के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश की। ज़रा सुनिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा क्या था। हमारा रिस्पॉन्स मेजर्ड था, मैच्योर था और हम परसिस्ट करते रहे कि हमने मामूल के ताल्लुकात करने हैं, हमने ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। और फिर आपने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी। उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था, उनको 2 वज़रा को रुखसत करना पड़ा। बाद लेना खास्ता वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इंगेज किया। सवाल ये है कि क्या एक वज़ीर ख़ारजा को इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी इस मौके पर जब दूसरा मुल्क हर्जा सराई के लिए किसी भी कमज़ोर लम्हे या बयान की तलाश में हो। और भारतीय सियासतदान अपने सियासी मफादात के लिए आखिर अपनी आवाम में कब तक नफ़रत फैलाते रहेंगे, ये भी हमारा सवाल है। भारत क्यों खित्ते में अमन का कहाँ नहीं है? क्या वजह है कि पाकिस्तान के इंतहाई मस्बत इक़दामात के बावजूद भारत की जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता और भारत इस ऐसा इक़दाम का जो क्रेडिट है ये पाकिस्तान को देने से क्यों कतरा रहा है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 रोज़ गुजरने के बावजूद जनूबी पंजाब सूबे के ऊपर बनी जो कमेटी है, इसने अभी तक किसी भी किस्म की सिफारिशात तैयार नहीं की। सदर पाकिस्तान ने यह कह दिया कि जनूबी पंजाब सूबा बनाना आसान काम नहीं है, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने में आइनी रुकावटें हैं। क्या जो हुकूमती बड़े हैं, ये इशारे जो उनके हैं जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से, क्या इसको समझा जाए कि ये एक और यू टर्न का पेश खेमा है? इससे पहले सब जानते हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का ऐलान कर चुकी है और इस नारे को अपने इंतखाबात में भी 2008 में भी ये नारा लगाया गया और 2013 में नून लीग ने भी ये नारा लगाया था। तो फिर आखिर इसमें आइनी रुकावट है क्या? क्या सियासी जमातें आधे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल जो सूबा पंजाब है, इसमें जो कुव्वत का मरकज़ है, ये लाहौर को ही रखना चाहती हैं? इस पर भी बात करेंगे। और आखिर क्या वजह है कि जरदारी साहब को बार बार ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं चल पाएगी? प्रोग्राम में मेरे साथ में हैं ज़फ़र हिलाली साहब, कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी हमें ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, भारत की जानिब हमारी तरफ से पाकिस्तान की जानिब से एक पॉजिटिव जेस्चर रहा है, पॉजिटिव रवैया रहा है। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की पहली तकरीर से लेकर करतारपुर की जो तकरीब हुई वहाँ तक। लेकिन आपको नहीं लगता जब डिप्लोमेसी की बात आती है, सिफारतकारी की बात आती है, फ़ॉरेन ऑफिस की बात आती है, तो जो एक उसके लिए एक मखसूस ज़बान इस्तेमाल की जाती है डिप्लोमेटिकली, और ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक के साथ जहां आपके ताल्लुकात कशीदा हो, और फिर ऐसा मुल्क जो हर वक्त इस तलाश में हो कि आपकी किसी कमज़ोरी को पकड़ा जाए, किसी लफ्ज़ को पकड़ा जाए और उस पर जो है ना वो एक वावेला मचाया जाए, जिस तरह वो वावेला मचा रहा है हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जो गुगली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। आपको नहीं लगता कि डिप्लोमेसी में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? जी, पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है ये एक बहुत ही डिफिकल्ट रिलेशनशिप है।
جب وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم ریچ آؤٹ کریں گے انڈیا کو اور وہ 1 قدم اٹھائیں تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے، تو یہ ریئلائز کرتے ہوئے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے، اور یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جی وہ کسی ایک بات کو، کسی ایک چیز کو اٹھا کر تو وہ معاملات جو ہیں زیرو ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جب ہم نے لیٹر لکھا 19 ستمبر کو، پرائم منسٹر صاحب کا لیٹر گیا ان کو، 20 ستمبر کو انہوں نے ہاں کر دی اور 21 کو پھر بیک ٹریک کر دیا۔ بڑی مشکل سی زبان انہوں نے استعمال کی، آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس کے باوجود ہم نے پرسیویئر کیا اور ہم نے یہ کرتارپور کوریڈور، اس کے بعد چلتا گیا معاملہ۔ میں وہاں موجود تھا جب یہ کوریڈور کی اوپننگ ہوئی، اور اتنا پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا۔ انڈین لیگ کی طرف سے بھی 2 وزیر ان کے آئے ہوئے تھے فیڈرل کے، اور سدھو صاحب خود وزیر ہیں پروونس کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ممبر پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے، 2-2.5 ہزار سکھ آئے ہوئے تھے۔ سب سے ملاقات ہوئی، بے شمار ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ گئے تھے جو اسلام آباد میں پہنچتے ہیں۔ ہر چیز انتہائی پازیٹیو تھی۔ ہم نے اس میں پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر ہے وہ آپ دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ پوائنٹ سکورنگ سے ہمیں آگے جانا پڑے گا۔ اگر ہم پوائنٹ سکورنگ سے آگے نہیں جائیں گے تو آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے اور ایک ول ہونی چاہیے، پولیٹیکل ول لیڈرشپ کی ہو اور ویژن ہو، تبھی آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم نے تو کوشش کر لی، پھر آپ آگے نہیں جا سکیں گے۔ ظاہر ہے یہ کو پہلی دفعہ تو ہوا نہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب بھی بھارت یہی کہہ رہا ہے نا کہ کرتارپور کوریڈور کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ ہم مذاکرات کی طرف آئیں گے، ہمارے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں گے یا ہم سارک کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ تو اتنی زیادہ کوششوں کے باوجود کیا ہم پھر سے مذاکرات کی دعوت دیں گے؟ کیونکہ بہت بار تحریک انصاف کی حکومت پر یہ تنقید بھی ہو گئی کہ اتنا گڈی گڈی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کیوں ہم گرے پڑے جا رہے ہیں، بار بار مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، ہر بار ہم ہی اچھے جیسر کیوں دیں؟ اب ہم کچھ رکیں گے، انتظار کریں گے، یا ہمارا یہ جو پازیٹیو جیسچر دینے کا ایک رویہ ہے یہ ایسے چلتا رہے گا؟ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے میرا خیال ہے، پازیٹیو جیسچر دینے کا جو رویہ ہے۔ ہمارے گمان میں اور ہماری بیسٹ آف نالج میں ملکوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بات چیت اور گفتگو سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، لیکن تالی بھی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اگر کسی اور کی سمجھ میں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے تو ہمیں بھی بتا دے کہ کیا طریقہ ہے دنیا میں معاملات حل کرنے کا، تو ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ کہ بات چیت کی بات ہو رہی نا، تو ہم وہ بات چیت کی ہی بات کر رہے ہیں۔ سارک کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہندوستان نے تاریخ میں تقریباً 5 سارک سمٹس جو ہیں پوسٹ پون کروائی ہیں۔ کبھی وہ بنگلہ دیش کے ساتھ مسائل تھے، سری لنکا کے ساتھ، کسی کے ساتھ تھے، تو وہ 2-3 سال بعد ہو ہی جاتی ہے، اور وہ ہونی ہی ہے، ابھی نہیں ہوگی، سال بعد ہو جائے گی۔ وہ کوئی ایسی بات تو اس میں ہے نہیں، یہ تاریخ ہے پوری جو میں ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ جب ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پوسٹ پون ہو جاتی ہے، اور جب ایشوز ٹھیک ہو جائیں گے تو سارک سمٹ ہو جائے گی۔ ہمارا خیال ہے ہو جانی چاہیے، ہمارا خیال ہے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے، ہمارا خیال ہے ہندوستان کے ساتھ بات چیت بھی ہو جانی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنی تقریر میں فرمایا، بڑا کھل کر فرمایا کہ جی ہم ریچ آؤٹ کریں گے، 1 قدم اگر ہندوستان بڑھاتا ہے ہم 2 بڑھائیں گے۔ ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے کہ ہندوستان کے اندر گھبراہٹ پائی جاتی ہے یا ان کی فارن پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ یہ بات آپ رجسٹر ضرور کر لیں کہ ہماری فارن پالیسی میں بالکل کلیئرٹی ہے، ذرا بھی شک نہیں ہے۔ ڈسپائٹ دی ہکپ جو ستمبر میں ہوا، آپ نے دیکھا کہ اکتوبر اور نومبر میں ہم کرتارپور پہ آگے بڑھ گئے، ہم کلیئر ہیں، ان کی طرف ہے، وہ نظر آ رہا ہے، ایک دن ہاں کرتے ہیں۔ جی ہاں، بھارتی آرمی چیف نے بھی جو بات کی سیکولر ہونے کی، وہ بھی ایک مزے کا خیسی بات لگ رہی ہے کہ جب 2 ملکوں کے درمیان ایک ریزن ایسی ہے، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، تو آپ کیسے کسی ملک سے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک نیگیٹو ایک جسچر آیا بھارتی آرمی چیف کی جانب سے۔ اچھا، کرتارپور بارڈر کوریڈور کا جو معاملہ، یقیناً پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، بہت اچھا اقدام ہے، حسن اقدام ہے کہ پاکستانی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا۔ جب سکھ برادری یہاں پر آئے گی اگلے سال، جب یہ شروع ہو جائے گی آمد و رفت وہاں سے، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستانی عوام ہے، جو وہاں کے لوگ ہوں گے آس پاس کے، ان دنوں میں جب سکھ برادری آئے گی اپنی تقریبات پر، آپ لوگ ان کی جو وہاں پر ایکسیس ہے اس کو ریسٹرکٹ کریں گے سیکیورٹی معاملات کے لحاظ سے، تاکہ کوئی مسائل پیدا نہ ہو؟ کیا اس حوالے سے بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی؟ جی بڑی تفصیل سے اس معاملے میں کام ہوں گے، ظاہر ہے اس وقت تو میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا، مگر جنرلی میں سمجھا دیتا ہوں۔ تقریباً 6 ماہ میں جو اس کے سول ورک ہے، کنسٹرکشن ورک ہے،
سڑک بننی ہے, پل بننے ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں, وہ سب چیزیں 6 سے 8 ماہ میں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور دوسری سائڈ اس کی یہ ہے, جب ہم ہندوستان سے اس سے بات چیت کریں گے اور اس کے میکینزم, لیگل میکینزم جو ہیں ایگری کریں گے ان سے کہ بھئی یہ کیسے ہونا ہے, اس کے میکینزم کیا ہے, ظاہر ہے ان کے بھی جو کنسرنز ہیں انہیں آن بورڈ لیے جائیں گے, ہمارے بھی آن بورڈ لیے جائیں گے, اور ایک نیگوشیشن ہوگی اور اس کا جو اگریمنٹ ہوگا اس کے تحت یہ کھل جائے گا. میرا اندازہ ہے یہ 6 سے 8 مہینے لگنے چاہیے, کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں. 550ویں جو ان کی برتھ سیلیبریشن ہے بابا گرو نانک کی, وہ نومبر نیکسٹ ایئر میں ہوتی ہے. اس سے کچھ وقت پہلے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں مکمل کر لیں گے اور یہ کھل سکے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فیصل ہمارے ساتھ ہے, ترجمان دفتر خارجہ. ہلالی صاحب, کیا آپ نے بھی ظاہر ہے سفارتکاری کی ہوئی ہے, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سفارتکاری میں, ڈپلومیسی میں ایسے الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, خاص طور ایسے ممالک کے ساتھ جہاں آپ کے تعلقات کشیدہ ہوں, بھارت جیسے ممالک کے ساتھ؟ دیکھیے شاہ آپ بالکل صحیح ہے, ایک لحاظ سے یہ سوال ہے, اس لیے گوگلی کا مطلب ہے ڈسیپشن, ایک ٹرک. مانے آپ جب گوگلی بول کرتے ہیں تو آپ بیٹسمن کوپن کو کہتے ہیں کہ آپ لیگ بریک بول کر رہے ہیں, مگر آپ لیگ بریک ایکشن کے ساتھ ایک آف بریک بول کرتے ہیں, تو دی ایلیمنٹ آف ڈسیپشن ادھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں افسوس سے یہ کوئی ضرورت نہیں تھا ہمارے فارن منسٹر کو یہ ایسی بات کہنے کے لیے. بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے. یہ گوگلی ایک الفاظ میرے ساتھ انڈین ڈیلیگیٹ نے ایک دفعہ پاکستانی ڈیلیگیٹ نے میرے ساتھ ایک دفعہ استعمال کیا جب ہم گئے تھے انڈیا ریلوے لائنز کو واپس شروع کرنے کے لیے 1975 میں. تو اس نے کہا ہلالی صاحب آپ بہت جلدی اگری کر گئے ہیں کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے, آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ ہمیں ایک گوگلی بول کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار جب میں نے پہچان لیا کہ ایک آف بریک آ رہا ہے لیگ بریک ایکشن کے ساتھ, تو پھر ڈسیپشن کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے یہ استعمال ہوتے ہیں اس قسم کے فریزز, مگر آپ نے جو انسینیویٹ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہ ضرورت تھا اس دفعہ کرنے کے لیے, اور یہ خواہ تھوڑا اوور سمارٹنس مجھے لگتا ہے. مگر ایکچول پوائنٹ یہ ہے, تھوڑا سا یہ سنیے, کس نے اس کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا ہے کہ پاکستان کی یہ ایک سازش تھی؟ کس نے کیا؟ سشما سوراج. یہ کون ہے سشما سوراج؟ اس وقت تو فارن منسٹر ہے ہندوستان کی, مگر اس سے پہلے 2007 میں بی جے پی گورنمنٹ کی یہ انفارمیشن منسٹر تھی. اور اس عورت نے آگرہ سمٹ کو اڈوانی کے ساتھ مل کے سبوتاج کیا تھا. کیسے کیا تھا؟ وہ اس طریقے سے کیا تھا کہ جب کشمیر کی بڑی اہم ڈسکشنز ہوئی تھیں, جب اور یہ نہیں تھی کمرے میں, یہ باہر تھی, تو جب اس کو پتا تھا ویسے کیا ہو رہا ہے, تو نکل کے نیوز مین کو کہتی ہے, جب انہوں نے پوچھا کیا کشمیر ڈسکس ہوا, کہتی ہے نہیں. جب ہمارے لوگوں نے سنا کہ کشمیر تو ڈسکس ہوا ہے, ہو رہا ہے, تو اس نے جب کہا نہیں, تو ایسا لگنے لگا کہ ہم آئے کیوں ہیں بھائی, مشرف اور اس کی پوری ڈیلیگیشن آئی کیوں ہی ہے؟ اگر کشمیر کو نہیں ڈسکس کرنا تھا, تو جب مشرف کو یہ پتا چلا ہی واکڈ آؤٹ. ہلالی صاحب یہ ہے وہ عورت جو انسینٹ سیبوٹاج کیا تھا. ساری باتیں چھوڑیں, یہ تو اگر پاکستان کی سازش تھی, جو آج وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے, وہ کس کی سازش تھی؟ مجھے ذرا بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بھٹی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ کرتارپور ڈپلومیسی سے ہم نے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کر لی ہیں؟ بھارت تو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ آج کا بھارتی چیف کا بیان دیکھیں, سشما سوراج کی ان کی وزیر خارجہ کی باتیں دیکھ لیں. وہ تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ ہم مذاکرات کریں گے, سارک کانفرنس میں شرکت کریں گے. وہاں سے تو ابھی تک ہمیں نیگیٹو جیسچرز مل رہے ہیں.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سشما سوراج کے جو ہیں وہ بیانات، اسپیشلی اس دن بھی بیان ان کا وہ یہی آیا کہ جس دن وہ کرتارپور پہ اوپننگ ہو رہی تھی، راہداری کے سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ سدھو صاحب آئے تھے، سدھو صاحب کانگریس سے تھے، سدھو صاحب نے آرمی چیف سے ملے، آرمی چیف سے پرومس کیا، سدھو صاحب کے دوست عمران خان صاحب تھے اور یہ انہوں نے ایک انیشیٹو چلایا. تو وہ ایک ان کی انٹرنل سیاست میں یہ ایک بنتا ہے کہ بی جے پی 5 مہینے بعد الیکشن ہونے والے ہیں اور بی جے پی کی پوری سیاست آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے مسلم دشمنی پر ہے. تو اس لیے وہ ایک بنتا ہے. امریندر سنگھ جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا بھی بنتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے وہ سدھو صاحب ادھر کے ہیں اور وہ بنیادی طور پہ حریف ہیں اور وہ مخالف بھی ہے اور وہ ایک دوسرے کے کرتے بھی رہتے ہیں، تو ان کا بھی بنتا ہے کہ سارا کریڈٹ سدھو صاحب لے گئے اور وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہر سمرت کور آئی تھی یہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک سشما سوراج کا ایک خط بھی دکھایا تھا میڈیا کو اور کہا تھا اس خط میں وہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ سشما سوراج کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان سدھو صاحب کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے کرتارپور کی راہداری کوئی نہیں کھولنی، یہ صرف ایک ایسے اسٹنٹ ہے اور ڈرامہ ہے. تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور اس وقت تو کبھی بھی بالکل نہیں چاہیں گے. ان کی تو بات چھوڑ دیں اور یہ بھی بات رہنے دیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں بالکل جسچر دینا چاہیے. یہ اگر انڈین آرمی چیف سشما سوراج یا چند سیاستدانوں کے جو بے تکے سے، بے فضول سے، بے معنی سے بیانات کو اگر لے کے تو ملکوں کے فیصلے تو نہیں ہوتے نا. اب انفارچونیٹلی ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، وہ تو اب ہم یہ تو نہیں کہ ریڑھا لگا کے پاکستان کو سائیڈ پہ لے جا جائیں یا بھارت کو دھکا دے دیں. لیکن یہ جو گگلی کا استعمال کیا ہے پیر سائیں نے، اس پہ تو عبد القادر بھی پریشان ہوئے ہوں گے. انہوں نے کہا ہوگا کہ میں نے کیا کر دیا تھا اور یہ کیا کر گئے. ذرا وہ اسی تقریب میں میرے خیال سے عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں اکثر بھول جاتا ہوں کہ میں وزیر اعظم ہوں اور بشرا بی بی مجھے یاد کراتی ہیں کہ اے سرتاج اب سر آپ کے سر پر ہی تاج ہے. تو یہ میرے خیال ایک آدھ بندہ ان پر بھی لگا دینا چاہیے جو ان کو بار بار یاد دلاتا رہے. آپ وزیر خارجہ ہیں، ذرا آپ ماحول دیکھیے. پاکستان کا کتنا بڑا اقدام ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے. پاکستان کی سول ملٹری قیادت ایک پیج پر تھی بالکل، اور یہ انڈیا پہلے کہتا تھا، یہ بہانے بناتا تھا دنیا میں کہ ہم کس سے بات کریں جی، پتہ نہیں پنڈی والوں سے بات کریں، پتہ نہیں اسلام آباد والوں سے بات کریں، پتہ نہیں ان سے طاقت ان کے پاس ہے اس ایشو کو ہوا دیتا تھا. پہلی مرتبہ یہ بھی آگ لگی ہوئی تھی انڈیا کو کہ پاکستان کی سول ملٹری قیادت ایک پیج پہ تھی. دوسرا تھا بابا گرو نانک کا آگے آنے والا 550واں یوم پیدائش. پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف موجود تھے اور پھر بھارتی وزراء انہوں نے بھیجے ہوئے تھے، سکھوں کے روحانی پیشوا تھے، دونوں ملکوں کے صحافی تھے، پوری دنیا میں کوریج ہو رہی تھی. اور جب یہ سنگ بنیاد رکھا تو پہلی مرتبہ پچھلے 10 سالوں میں بھارتی حکومت دفاعی پوزیشن پر تھی. پاک بھارت تعلقات کی پاکستان کی طرف سے نئی شروعات ہونے والی تھی. خطے میں جو پاکستان کا ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، ہر بندے کی جیب میں گرنیڈ ہے، پتہ نہیں توپ ہر بندے نے خریدی ہوئی ہے، تو وہ ایک امن کا میسج گیا پوری دنیا میں. یار یہ کمال کر دیا انہوں نے. یہ 2.25 ارب انسان، یہ اس 2 ملکوں کے نہیں، اس خطے کے نہیں، 2.25 ارب انسانوں کا کے لیے خوشی کی خبر تھی اور تاریخی دن تھا 12 کروڑ سکھوں کے لیے. اب بھارت کے 5 ماہ بعد انتخابات ہو رہے ہیں. انہوں نے بڑی مشکل سے 2 وزیر بھیجے اور 2 وزیروں نے جو تقریریں کی، حالانکہ جو ہی بارڈر کراس کی ہرسمرت کور نے انہوں نے منافقت کی انتہا کر دی. لیکن بہرحال اور اب کیا کرتے ہیں، بھارت کیا کرتا تھا، کرتارپور کی مذمت کریں تو سکھ خلاف، سیکولر قوتیں خلاف، دنیا خلاف کہ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں. انہوں نے حمایت کریں تو ہندو انتہا پسند ناراض، بہرحال مجبوری سے ہوا. 2 سٹیپ ساتھ دیں تو کریڈٹ سارا پاکستان کو، کریڈٹ سارا سدھو کو، کریڈٹ سارا کانگریس کو اور امن پسند اور باقی سارا. لہٰذا انہیں موقع ملنا، ان کو موقع کی تلاش تھی. وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، ان کے پاس کوئی موضوع نہیں آ رہا تھا. اچانک میرے ملتانی پیر نے ایک الحمدللہ گگلی ماری جو عمران خان کو ہی انہوں نے بولڈ کرنے کی کوشش کی. خیر وہ گگلی ٹرن کر کے، لیکن الحمدللہ یہ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں دینا چاہیے تھا. اور پھر یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے اعلیٰ حضرت رحمت ڈیوس کے مسئلے پر بھی یہ میرے ملتانی پیر صاحب جو ہیں
یہ بھٹو بنتے بنتے رہ گئے تھے, یعنی ریزائن کر کے نکل آئے اور پھر آگے دھواں دار پریس کانفرنس گھر بیٹھ گئے. تو تھوڑا سا وزیر خارجہ جو ہے اس کو وزیر خارجہ لگنا چاہیے اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, نعرے آج راجستھان میں نوجوت سدھو نے لگوائے, لیکن آپ دیکھیے گا اس کو بھی پاکستان کی سازش کہا جائے گا. مجھے لگتا ہے آپ نے, میرا خیال ہے دیکھے ہوں گے جو آج نعرے لگے ہیں پاکستان زندہ باد کے اس جلسے میں. دیکھیے یہ انڈرسٹینڈیبل ہے, یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ان کے لیے جو ہم نے کیا ہے. اٹس اے ہیوج سٹیپ, اور یہ پہلے دن سے یہ چاہتے تھے اور بڑا اچھا فیصلہ تھا ہمارا, مگر ایک لحاظ سے ہمارا پالیسی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. یہ بھی تو مانیں ڈاکٹر فیصل صاحب, پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک قدم لیں ہم دو لیں گے, اب ہم کہہ رہے ہیں آپ کوئی قدم بھی نہ لیں پھر بھی ہم قدم لیتے جائیں گے. میرے خیال میں ایک وقت آئے گا جب ہمیں کہنا پڑے گا کہ نو مور. اس لیے ناٹ ان گڈ ول جیسچرز اس طریقے سے, مگر اس وقت جدھر دونوں کو میوچل ایڈوانٹیج ہے اور دونوں کو ایگریمنٹ سے فائدہ پہنچتا ہے. اب دیکھیے بپن صاحب جو ہیں, یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کو سیکولر جب بنے گا اس وقت ہم پھر بات کریں گے ان کے ساتھ. کیا پاکستان, اس کو نہیں پتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے, اس کو نہیں پتا ہے کہ ہم کیوں وجود میں آئے ہیں؟ تو ہاؤ کین وی بیکم سیکولر؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بات چیت نہیں ہوگی؟ کہنے کی بات یہ ہے, کیا یہ سمجھ نہیں سکتا کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ مائنورٹیز کو وہی ایکول حق ہوگا. ہمارے کانسٹیٹیوشن کیا, ہمیں خدا نے حکم دیا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ آپ مائنورٹیز کی حفاظت کریں گے. بالکل. تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا حکم کتنا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے؟ بالکل صحیح. تو یہ جو آدمی ہے بپن, اس کے ساتھ اگر فوج, جیسے انہوں نے کہا جیسے فوج کبھی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو تو کچھ کہتے ہیں یہ سیکولرزم آتا ہے, نہیں کھڑے رہو تو فوج کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فوج ایک پیج پہ نہیں ہے. ایکچولی یہ پولیٹیشین نواز شریف کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ, مگر فوج اس کو کرنے نہیں دیتی ہے. ان کے ساتھ ہو جب ایک پیج پہ ہو پھر بھی ختم, اور پیج پہ نہ ہو پھر بھی. یہ دیکھیے یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں. یہ آج یہی آرمی چیف ڈرونز ہمیں تھریٹن کیا ہے. 3 دن پہلے اس نے کہا کہ ہمارے پاس ڈرونز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. سرجیکل سٹرائکس اس نے پہلے سے کہا ہے. کولڈ سٹارٹ ان کا پرانا ایک ڈاکٹرن ہے. بھائی اس حالات میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور لاسٹ پوائنٹ شازیہ, آسام سے لے کے گجرات, بہار, پنجاب اور کشمیر جو مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے, میرے پاس اس وقت 7 ٹیپس ہیں جو ادھر سے مجھے بھیجا گیا ہے, اور اگر وہ ٹیپس آپ ایک بھی ٹیک دیکھیں تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا اور ہندوستان کا کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اگر دیٹ از دا ریئل فیلنگ آف انڈینز ٹوورڈز مسلمز. جی بھٹی صاحب بریک لینی ہے پھر مجھے. دیکھیے میں وہ ایک بڑا آج 30 اپنے آپ پہ 30 مار خان بن کے تو ایک انگریزی کا فقرہ لکھ کے لایا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے, لیکن یہ میں انڈین آرمی چیف کو اب کرنا چاہتا ہوں کیونکہ گوگلی سے بڑی وہ گوگلیاں پھینک رہے ہیں, لگتا ہے وہ تو ریورس سویپیں, اور وہ الحمدللہ کھڑے بھی ہوں تو سوائے فوجی کے علاوہ باقی سب کوئی لگتے ہیں. تو وہ آسکر وائلڈ کا فقرہ ہے, with age come wisdom, but sometimes age comes alone. ہاں but تو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے اوپر والا پورشن خالی ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں, تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی جیت ہے. سدھو اکیلا آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے پورے ہندوستان میں, یہ پاکستان کی جیت ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہی بہت بڑی جیت ہے. آپ نو مور کبھی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ بارڈر کبھی بھی بند کر سکتے ہیں, آپ کچھ کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو امن ہے, یہ امن یا آپ اخلاقیات یہ بڑے لوگ دکھاتے ہیں, بڑے ملک دکھاتے ہیں, بڑے معاشرے دکھاتے ہیں. بریک لے لوں, بریک کا وقت ہے. بریک کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب جوائن کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بھٹی صاحب,
2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگایا, نہیں بنا, ان کو وہاں کی عوام نے پھر ریجیکٹ کر دیا 2013 کے انتخابات میں, آپ نے بھی دیکھا. پھر نون لیگ نے نعرہ لگایا, نہیں بن سکا صوبہ. اب 2018 کے انتخابات میں سب جانتے ہیں تحریک انصاف نے نعرہ لگایا, جنوبی مہاصوبے کے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ان کی حکومت بنانے میں. اب جب صدر عارف علوی یہ فرمائیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کا قیام آسان نہیں ہے, اشارہ اس طرف سمجھا جائے کہ ان کو پتہ ہے, خوف ہے کہ جب ظاہر ہے قانون سازی کے بغیر تو نہیں ہوگا, اور ان کو وہ یہ جانتے ہیں کہ قانون سازی میں رکاوٹ ہی صرف یہ ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے گی نہ نون لیگ ساتھ دے گی, تو صوبہ کیسے بنے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کچھ پروگراموں کی انگریزی میں ٹرانسلیشن کر کے ہلالی صاحب کو بھیجیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں اردو میں بھی عقل کی باتیں کرتا ہوں. کیا ہوا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ نہیں, ویسے میں کہ اردو میں بھی عقل کی باتیں کرتا ہوں. میرے ایک انگریزی کے فقرے پہ وہ خوش ہوئے تھے تو مجھے لگا کہ اردو میں بھی میں بڑی عقل کی باتیں کر جاتا ہوں کبھی کبھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں اور ٹوتھ لیس آفس میں ہیں علوی صاحب, اور الحمدللہ یہ اور شفقت محمود دو ایسے آدمی تھے کہ جن کو فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا, کوئی اچھی وزارت ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ دونوں, چلو صدارت تو بہت بڑا منصب ہے لیکن ایک سرمونیل ٹائپ ہے, اور شفقت محمود صاحب بھی 24 کلومیٹر کے اندر کے وزیر ہیں, وزیر تعلیم. تو وہ اب ظاہر ہے وہ اندر کا ٹیلنٹ ابھر کے باہر تو آتا ہے نا. وہ سم ٹائم سلطان رائی کے پیچھے جو کھڑے ہوتے تھے کریکٹر ایکٹر, تو وہ ان کے چہروں کے تاثرات ایسے تھے کہ ان کو اگر آگے موقع مل جائے تو رائی صاحب فارغ ہو جائیں گے. تو یہ وہ تو ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل تحریک انصاف ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق سنجیدہ ہے اور وہ اس پہ کرے گی. عمران خان صاحب نے جب ہمیں ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ جو ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کا ڈرافٹ اور ٹاؤن اور گاؤں تک جو ہم انتخابات وہ پاور منتقل کرنا چاہتے ہیں, یا جو علیم خان اور پنجاب حکومت نے ڈرافٹ بنا لیا ہے, تو ان انتخابات کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں نئے صوبے کا وہ کروں گا اور اس پہ جاؤں گا, اور ساری پارٹیوں سے بات بھی ہوگی کیونکہ یہ ظاہر قانون سازی ہے, ایک لمبا پروسیجر ہے, پروسیس ہے. اور پھر ابھی کچھ 2-4 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ ایک سیکریٹریٹ سب سے پہلے اعزازی طور پہ بنا دیا جائے, اور وہاں سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری کو بٹھایا جائے. اور پھر انہوں نے خسرو بختیار صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہاں تو آپ بھی کوئی تھوڑا سا انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کریں, تو وہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ اس سے یہ مطلب لے لینا چاہیے کہ ابھی تین وہ 100 دن نہیں ہوئے کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ نہیں بنانا چاہتے. ہم یہ تو بات کر نہیں رہے وہ بنانا نہیں چاہتے, 100% اگر وہ بنانا بھی چاہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کوئی بھی قانون سازی کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے گی یا نون لیگ ساتھ دے کے جو کریڈٹ ہے وہ تحریک انصاف کی جھولی میں آسانی سے گرا دیں گے تاکہ اگلے 5 سال کے لیے بھی ان کو جو ہے نا عوام چن لے؟ آپ کو لگتا ہے یہ کریڈٹ دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, شکر ہے آپ اسمبلی میں نہیں ہیں. تو اچھا بات یہ بنیادی طور پہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا کیا ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 8 یا 10 ووٹ ہیں جو برتری ان کو قومی اسمبلی میں, اور 8-10 ہیں پنجاب اسمبلی میں وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہی کام ہے کہ ڈرافٹ بنائے, ڈرافٹ بنا کر وہ دونوں پارٹیوں سے بات کرے, اس کے بعد اسمبلی میں بل لائے, منظور ہو. اگر یہ کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون اس معاملے پر سیاست کرے گی, اور اگر سیاست کرے گی تو پھر اگر وہ فار ایگزامپل مخالفت بھی کریں گے تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا کام مکمل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے کیا تھا وہ نہیں ہوا. اور اگر یہ ساتھ مل جاتے ہیں, جو مجھے زیادہ چانسز لگتے ہیں کیونکہ دونوں نے وعدے کیے تھے, دونوں نہیں بنا پائے, تو اب یہ تیسری مرتبہ, اور یہ بڑا وقت کی بہت ضرورت ہے. یقین کریں آپ اور مجھے تو پتہ نہیں ہے, جو بیچارے رل جاتے ہیں وہ بہاول نگر, بہاول پور اور وہ کہاں سے تخت لاہور اور وہ سارے آتے ہیں, رل جاتے ہیں قسم سے, اور دنیا رل جاتی ہے. اور یہ بنے پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ مجھے امید ہے پارٹی اور
ذرا قاہرہ صاحب سے بات کر لیں. السلام علیکم, بہت شکریہ قاہرہ صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. قاہرہ صاحب, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حق میں تھی, نعرہ بھی آپ لوگوں نے لگایا, بعد میں نہیں امپلیمنٹ ہو سکا, نہیں بنا. نون لیگ بھی چاہتی تھی, نون لیگ کے منشور میں بھی یہ چیز شامل تھی, لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. اب پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے, اور اب آئینی ترمیم وہ لانا چاہے, ظاہر ہے قانون سازی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. کیا آپ سپورٹ کریں گے تحریک انصاف کو؟ پہلی گزارش تو یہ ہے جی کہ ہمارے پاس اتنی اکثریت نہیں تھی. جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے کوشش کی جی. جب ہم 18ویں ترمیم اور NFC کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہم نے یہ تحریک بھی شروع کی, اور ہم نے اس کا ریزولوشن بھی پیش کیا, سینٹ سے قرارداد بھی پاس کرائی. لیکن کیونکہ صوبائی اسمبلی میں ہماری اکثریت نہیں تھی اور اس وقت مسلم لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, مسلم لیگ نے اپنے دور میں اس پہ کام نہیں کیا. ہاں, الیکشن میں آ کے انہوں نے یہ پرومس کیا کہ ہم 2 صوبے بنا دیں گے, بہالپور صوبے کو بھی بحال کریں گے اور جنوبی پنجاب صوبے کو بنا دیں گے. لیکن 5 سال تک انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا, اور انہوں نے اس کی تحریک بھی پیش نہیں کی. جی, اب وہ ہم نے پیش کی تھی, مسلم لیگ کی طرف سے یہ تحرک نہیں ہوا تھا. اچھا. لیکن دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد, اور ہم تو اس پہ تیار تھے, اگر مسلم لیگ اس پہ صوبے میں کر لیتی اور مرکز میں ان کے پاس اکثریت تھی اور ہم ساتھ دیتے تو یہ بن گیا ہوتا. لیکن پی ٹی آئی نے جب یہ وعدہ کیا اور 100 ڈیز کے پروگرام میں اس کو شامل کیا تو ہم نے کہا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آج بھی ہمارا تو یہ ان پہ اعتراض ہے, ہم سپورٹ کیا کریں گے, ہم تو اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں بنا رہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فوری طور پہ اس پہ تحرک کرنا چاہیے. کل کہ پرسوں صدر مملکت کے جو بیان آئے اس پہ تھوڑا سا پریشانی لگی. انہوں نے کہا اس سے پیپلز پارٹی بھی تیار ہے, حکومت بھی تیار ہے, اور مسلم لیگ کو بھی اس پہ راضی کیا جا سکتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جو بھی اس پہ تحرک کریں, اس پہ ڈائلاگ کا آغاز کریں, اپوزیشن اس کو بالکل رسپونڈ کرے. جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے, اس حوالے سے اس کمیٹی نے کوئی آپ لوگوں سے, پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا, اس حوالے سے کوئی بات چیت شروع ہوئی یا نہیں ابھی تک؟ میرا خیال ہے جی اس پہ کوئی بڑی سالڈ بات چیت تو نہیں ہوئی, لیکن میں ٹوٹل باتوں کا پریوی نہیں ہوں کیونکہ میں ممبر اس وقت پارلیمنٹ کا ہوں نہیں, لہذا مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں. لیکن جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, کیونکہ باقی ان کی کمیٹیاں فعال نہیں ہیں اس وقت, پارلیمان کے اندر جو موجود کمیٹیاں ہیں جو بننی تھیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی وجہ سے فعال نہیں ہو پائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی فعال کرنا چاہیے, اور یہ کمیٹیاں بھی تبھی کام کر سکیں گی جو اسپیشل کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. اور تحریک انصاف کے صدر اس وقت, جو ملک کے صدر انہوں نے بنائے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں مشکل ہے, حالانکہ کوئی مشکل نہیں. پنجاب میں وہ شاید آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ بھی تو ڈر خوف ہو سکتا ہے نا کہ پتہ نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں, وہ قانون سازی کی رکاوٹوں کی بھی اشارہ اس طرف بھی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کیا دیں گے, ہم تو اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں کر رہے. جب وہ کریں گے تو ہم کیسے ساتھ نہیں دے سکتے. میں تو کہہ رہا ہوں اس ڈائلاگ کو اوپن تو کریں. صحیح. اچھا قاہرہ صاحب ایک اور صحیح بات ہے, قاہرہ صاحب ایک اور چھوٹی سی بات پہ کنفیوژن ہے کہ نون لیگ نے جو پچھلے اپنے دور حکومت میں جو پنجاب اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی, کیا وہ ویلڈ ہوگی یا دوبارہ سے تحریک انصاف کی حکومت کو صوبائی اسمبلی سے منظور کروانا؟ نہیں, وہ ویلڈ نہیں ہوگی. اچھا, وہ ویلڈ نہیں ہوگی, وہ ویلڈ نہیں ہوگی. اور وہ اگر اس وقت مسلم لیگ کی گورنمنٹ چاہتی, وہ مرکز میں ہمارے ساتھ بات کرتی, پی ٹی آئی سے بات کرتی, تو سب لوگ اس پہ تیار تھے. دیکھیے, کل مسلم لیگ کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا پولیٹیکلی, آج پی ٹی آئی کو نہیں کر رہا. کل تک پی ٹی آئی 100 ڈیز میں اس کو مکمل کرنا چاہتی تھی, آج پی ٹی آئی اس سے بیک ٹریک اس لیے کر رہی ہے یا اس کو بیک برنر پر رکھ دیا ہے یا ہیلے بہانوں سے کام لیا جا رہا ہے. وجہ سمپل ہے کہ آج اگر جنوبی پنجاب صوبہ بن جاتا ہے اور جنوبی پنجاب پہ مشتمل اضلاع کے جو نمائندے ہیں صوبائی اسمبلی کے, ان پہ مشتمل صوبے کی اسمبلی الگ ہو جاتی ہے, تو اس سینٹرل پنجاب کی فوری طور پہ پی ٹی آئی کی اکثریت اقلیت میں بدل جاتی ہے اور یہاں پہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے. لہذا پی ٹی آئی کبھی بھی یہ نہیں کرے گی. اچھا, یہ ایک نئی وجہ آپ نے بتائی ہے مجھے. ہلالی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا پروگرام بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بعد خوش آمدید. وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اس سے پہلے ہلالی صاحب آپ قائرہ صاحب کی باتیں سن رہے تھے. بقول ان کے پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے, وہ تو اعتراض کریے کہ آپ آگے بڑھیں, آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو پھر تو ہلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر تو قانون سازی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر سمجھ میں نہیں آ رہی عارف علوی صاحب کس قسم کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, کس قسم کی مشکلات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کا قیام آسان نہیں ہے. نہیں ہے, عارف علوی نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ایشوز ہوں گے جس میں بحث ہوگی, واٹر ایشوز مثال کے طور پہ. اس کا مطلب ہی تو یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہوگی کہ یہ ہو نہیں سکے گی. ایبسولوٹلی ناٹ. اور دوسری بات, اگر ساؤتھ پنجاب بن جائے تو پی ٹی آئی کے جو لوگ وہ تو ساتھ ہوں گے ان کے, اور پی ٹی آئی کو بڑا پاپولیرٹی اور پاپولر بینیفٹ آئے گا. ایسے لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ اتنی بڑی تبدیلی ان سے آئی ہے. تو میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے. بس یہ they should concentrate and work on it a little more. اس لیے کہ دیکھیے شازیہ, you know very well کہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں, اتنے بڑے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. مانے کہ کچھ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, مثال کے طور پہ بیٹر رن, بیٹر ایڈمنسٹریٹڈ, سہولت زیادہ, کیا کیا ان کو پیسے زیادہ ملیں گے. اور میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں, یہ پاکستان کا ان سینس یہ پاور ایکویژن چینج کر دے گا. اس وقت 62% ہے پنجاب. اس وقت پنجاب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس وقت تو ادر پروونسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں, اکثریت ان کی ہر چیز میں ہے. مگر اب جب 20% ان کا ساؤتھ پنجاب میں چلے جائے گا تو سینٹرل اینڈ ادر پنجاب وہ 40% ہوگی. سندھ 40, پنجاب 40, ساؤتھ پنجاب 20, بلوچستان اینڈ فرنٹیئر 20 اور 15 اور 12 جو بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ فیلنگ جو ہے پاکستان میں کبھی کبھی ایکسپریس ہوتا ہے کہ بھائی پنجاب اتنا ڈومیننٹ ہے, تو یہ کم ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک اٹ ول بی گڈ. صحیح. چیمہ صاحب, آپ کاف لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ جو بہاولپور کی پہلی آئینی حیثیت تھی اس کو بحال کیا جائے. آپ لوگوں کو یہ اعتراض نہیں ہے بقول آپ کے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے, لیکن اگر یہ بہاولپور کی آئینی حیثیت والا جو مطالبہ ہے یہ پورا نہیں ہوتا تو آپ اس کاز میں بھی اپنے اتحادیوں کا ساتھ نہیں دیں گے؟ دیکھیں جی, یہ مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری طرف سے صوبہ جنوبی پنجاب کو آپ صوبہ بنا دیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بہاولپور کو اس کا حصہ نہ بنایا جائے. اب اس کی دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ملتان کا تو ابھی کسی نے تجربہ نہیں کیا. تجربہ جو ہے وہ بہاولپور نے ایک صوبائی حیثیت میں کام کیا ہوا ہے. مخدوم زادہ حسن محمود صاحب پہلے ہمارے چیف منسٹر تھے, اور یہ 1954 میں جب 1 یونٹ کا قیام عمل میں لایا تھا تو اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے تحریری ایگریمنٹ کیا تھا کہ جب 1 یونٹ توڑا جائے گا بہاولپور کی صوبائی حیثیت بحال کی جائے گی. وہ نہیں ہوئی, تحریک چلی, لوگ شہید ہوئے, لوگوں نے مار کھائی. ہم دیکھیں آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا. فار گاڈ سے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آور ایشوز, ہمارے پرابلمز دیکھیں. یہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے پہلے اگر لاہور کے لوگوں کی مار کھائی ہے تو اب ہم جنوبی پنجاب کے ان وڈیروں کی مار کھائیں. مجھے صرف ایک سمپل سا جواب دے دیں. یہ جو قرارداد پاس ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں یونانیمس, یہ جو آج پی ٹی آئی ہے, یہ جو آج پی ایم ایل این ہے, یہ ان کی اکثریت اس وقت کاف لیگ میں ہوتی تھی. They have all voted for بہاولپور پروونس اینڈ جنوبی پنجاب پروونس. اس میں ان دونوں صوبوں کی قراردادیں موجود ہیں. 2013 کی 2008 کی اسمبلی میں پاس ہوئی ہیں. یہ کیسے بھاگ سکتے ہیں اس سے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں, جتنا کینال اریگیشن سسٹم کے تحت کینال اریگیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں, ملتان کو کتنا حصہ گیا اور بہاولپور کو آگے انہوں نے کتنا حصہ آنے دیا. کیا انہوں نے ریفرینڈم کروایا ہے؟ کیا انہوں نے پارلیمنٹیرین سرائی دی ہے؟ پی ٹی آئی میں تو خود اختلافات چل رہے ہیں کہ دارالحکومت ملتان کو بنایا جائے, بہاولپور کو بنایا جائے. آپ آئینی حیثیت بحال کرنے کی بات نہیں, ہم یہ لالی پاپ ہم نے بائی نہیں کرنا. پلیز فار گاڈ سیک, وی آر پریکٹیکل پیپل. کیا جب کراچی سے اسلام آباد کیپٹل شفٹ ہوا تھا کیا کسی اسمبلی نے پاس کیا تھا؟ With one stroke of pen they took the capital from Karachi to Islamabad.
یہ لالی پاپ ہم نے نہیں لینا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے آپ ان کا صوبہ بنائیں. آپ ہم سے پوچھے تو صحیح کہ ہم ملتان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ لاہور کے ساتھ یا ایک انڈیپینڈنٹ صوبے کے طور پہ. صحیح. اب کہا جاتا ہے کہ یہ وائبل پروجیکٹ نہیں ہے, چھوٹی سی ڈویژن ہے. بھائی ہم تو چلتے رہے ہیں ایز ویلفیئر اسٹیٹ, ہم تو کام کرتے رہے ہیں ایز ویلفیئر پروونس. ملتان کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اور عمران خان صاحب کی سپیچز موجود ہیں کہ بھاولپور کو صوبائی حیثیت بھاولپور کی میں بحال کروں گا, ان لوگوں نے نہیں کرنا, یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لیکن کہاں پرائم جائیں گی؟ منسٹر صاحب جن شبہات کا اظہار کریں بقول ان کے, تو وہ جو سورسز ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا نا, جو پریزیڈنٹ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی, وہ تو ہوگا ایک ایشو, وہ تو ایشوز جو ہیں وہ اگر آپ بھاولپور کو صوبہ بنائیں گے تو بھی یہ ایشوز ہوں گے, ملتان کو بنائیں گے تو بھی یہ ایشوز ہوں گے. ہم تو ان پرنسپل بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ, ہمیں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ نے ہم سے پوچھا ہے؟ اچھا, کیا آپ نے ہمارے پارلیمنٹیرین سے ہم ان کے اتحادی ہیں, کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی میٹنگ بلائی ہے کہ بھائی کیا کرنے آئیں ہمارے ساتھ کام کریں, ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا جا رہے ہیں. کوٹ ون ایگزامپل. صحیح, انہوں نے ایک اور رکاوٹ سامنے آ گئی. اب قاہرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے جو کاف لیگ مطالبہ کر رہی ہے؟ کہ گزارش یہ ہے کہ بھاولپور اسٹیٹ ہوا کرتی تھی پاکستان سے پہلے, پھر پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایکسیشن کر لیا, اور کچھ عرصے کے لیے جب ریاستی حیثیت ختم کی گئی تو 54 تک یہ ایک کچھ چند سالوں کے لیے, ویری فیو ایئرز, ایک صوبے کے طور پہ, ایک سیمی صوبے کے طور پہ کام کیا. یہ بات درست ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹو صوبے کے طور پہ, لیکن یہ اسٹیٹ تھی ایک. اور شاید چیمہ صاحب کے بزرگ اس کے بعد, جب یہ اسٹیٹ تھی اس کے بعد شاید سیٹل ہوئے وہاں پہ جا کے. بہت سارے پنجاب کے لوگ وہاں پہ گئے جو سیٹل ہوئے ہماری طرف سے. سیٹلرز کا اور جو لوکل کا وہاں پہ ایک ایشو بھی ہے. سوری قاہرہ صاحب, اچھا شاید میری غلطی ہو جی, میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. اس سے پہلے ہوں گے, چلے کچھ لوگ بعد میں بھی گئے. بھاولپور اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے, اوکے, حسن محمود صاحب چیف منسٹر ہوتے تھے. جی مطلب ہمارے علاقے کے بھی بہت سارے لوگ تھے جو رحیم یار خان میں گئے تھے اور ریاست کے وقت میں گئے تھے, بالکل ایسی بات ہے. سو میں گزارش یہ کر رہا ہوں چیمہ صاحب, بہت سارے لوگ بعد میں جا کے بھی سیٹل ہوئے وہاں کے. رحیم یار خان کے, بہالپور کے, بہاول نگر کے کافی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بہالپور اسٹیٹ بحال ہو, اور جو بہاولپور صوبے کے نام پہ, جو جنوبی پنجاب صوبے کے نام پہ جو لوگ ایک مسلم لیگ سے الگ ہوئے, جنہوں نے ان سے بغاوت کی, الگ صوبے کے لیے آج وہ وزراء ہیں, چیمہ صاحب کے ساتھی اور اتحادی ہیں, وہ خود بھاولپور کے رہنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, بھاولپور اسٹیٹ کے. سو یہ ایک بحث ہے, یقیناً اس کو وزن دینا چاہیے. لیکن اگر بہالپور کی بات کریں گے تو 4 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی, رحیم یار خان کی ہے, 3 ہیں بہالپور کی چیمہ صاحب, اور 2 یا 3 ہیں بہال نگر کی. تو یہ 10 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ کم ہو جائے. اچھا میں کہہ رہا ہوں سینٹ کی آپ کو, اس کا مطلب ہے سیٹیں بنتی ہیں ہماری بھاول نگر, رحیم یار خان اور بھاولپور ملا کر. صحیح. اچھا تو چیمہ صاحب ان 16 سیٹوں پہ سینٹ کی ایک آپ کو اتنی فیڈریشن کے اندر نمائندگی ملے, ملتان کو جو جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے, وہ 2-3 ڈویژن کا صوبہ ہو, اس کو الگ دیا جائے, تو یہ باقی فیڈریٹنگ یونٹس اس کو ایگری اس طرح نہیں کر پائیں گے. سو یہ آپ کا انٹرنل ایشو ہونا چاہیے یقینی طور پہ. جو جنوبی پنجاب اور بہالپور کے نمائندگان ہیں, یہ آپ آپس میں بیٹھیے, آپ کے بھائی صاحب کو بنایا گیا اس کمیٹی کا جو ہیڈ بنایا گیا ہے, تو یہ ایک ڈائلاگ آپ کا انٹرنل ہے. یہ آپ کا فیڈریشن کے باقی یونٹس کے ساتھ شاید ڈائلاگ نہیں بنتا, لیکن یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی بہرحال جنوبی پنجاب کے صوبے کو سپورٹ کرتی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن آج تک یہ اگر نہیں بن سکا, لیکن اس وقت پی ٹی آئی نہیں بنائے گی, اس وقت پی ٹی آئی نہیں بنائے گی, اس لیے کہ پی ٹی آئی کو وہ بات سپورٹ نہیں کرتی. میں عرض کر رہا ہوں اگر جنوبی پنجاب, میں ایک چھوٹی سی چیمہ صاحب اگر مجھے بات اپنی ختم کر لینے دے, میں چھوٹی سی بات ختم کر لوں. اگر آج اگلے مہینے 2 مہینے بعد بہالپور صوبہ الگ بن جائے اور جنوبی پنجاب الگ بن جائے, دونوں ایک صوبہ بن جائیں, تو وہاں پہ جو لیجسلیٹرز ہیں, صوبائی اسمبلی جو وجود میں آئے گی, اس
फौरी इफेक्ट उसका ये होगा कि वो तो पीटीआई की वहां पे हुकूमत बन जाएगी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ पंजाब यानी सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पे इमीडिएटली पीटीआई जो है वो अकलियत में चली जाएगी और मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट मिल जाएगी। खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया। भट्टी साहब, जो बातें अब तक सुनिए, जो कायरा साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई भी नहीं चाहती, तो समझ में ये आता है कि अगर आज तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बन सका, इसकी वजह यह है कि सियासी जमातें समझती है पंजाब तकसीम हो जाएगा, वोट तकसीम होगा तो वसाइल तकसीम होंगे, इस वक्त में जो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मादी में क्या होता रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज अगर होता है तो इमीडिएट इफेक्ट ये होगा। लिहाजा इनकी ख्वाहिश ये होगी कि इलेक्शन के बाद हो, इलेक्शन के करीब जाके। भट्टी साहब, लास्ट कमेंट। देखिए जी, हमारी सियासत अल्लाह के फजल से वो लूडो वाली सांप सीढ़ी का खेल है। दुआ करें कि ये बन जाए सूबा। मुझे तो इसमें दिलचस्पी है, जो तारिक बशीर चीमा साहब का अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं अपने, वो उनके हक बनता है, जो मुल्तान वाले अपना, लेकिन मेरी ख्वाहिश है बनने चाहिए। पूरे तीनों सूबों से अगर एक जमात जीत के आती और एक जमात खाली पंजाब की सारी सीटें कौमी असम्बली की जीत जाती है तो वो फेडरल में हुकूमत बनाती, ये कहाँ का इंसाफ है? तो बनना चाहिए, लोग रुल गए हैं। सही। हिलाली साहब, योर लास्ट कमेंट। वैसे अगर ये बन भी जाए ना जी तो इवन देन 42% फिर भी सेंट्रल पंजाब ही होगा। हिलाली साहब, देखिए ये वादा किया गया है पाकिस्तानियों को, मुबारक को कायरा साहब, एक मुबारक नया को सूबा बनेगा, ये बनना चाहिए, हर सूरत में बनना चाहिए। पट्टी साहब ये तंज नहीं करते, मुबारक वाली बात नामुनासिब आप कह रहे हैं, इस तरह नहीं बातें करते आप, समझदार आदमी हैं। मैंने एक अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, इस पर तंज नहीं करते। और भाईजान मैं आपको कह रहा हूं मुबारक हो कि फिर भी 42% रह जाता है, एक और बनाए इससे। मेरा आप एक तंज को क्यों ले जाते हैं? मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, मुझे, मैं कोई काका थोड़ा ही हूं भट्टी साहब, इस तरह नहीं करते। मुझे भी बात करनी आती है और नहीं, यकीन करें मैं भी काका नहीं रहा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, सारे समझदार हैं, सब समझदार हैं। मैंने कहा मुबारक आप तो हैं नहीं, फिर भी रह जाता है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका, तारिक बशीर चीमा साहब, इरशाद भट्टी, जफर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अच्छे नोट पे प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए, इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।